अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कवरेज न्यूज़ HD TV पर मैं हूं कामरान गुल। आज जो सियासी प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं बहुत अहमियत का हामिल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो हुकूमती जमात है उसकी और अपोजिशन जो जमात है उसमें आपस में काफ़ी ठनी हुई है। अपोजिशन जमात का जो मौक़िफ़ है वो जो चेयरमैन नेब हैं जो मुद्दत मुलाज़मत में जो तोसी है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और इसी तरह जो हुकूमती जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका जो मौक़िफ़ है, जो उसका इख्तलाफ है वो इलेक्शन कमीशन पर है। इसी हवाले से आज जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मेहमान हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं, सीनियर सियासी लीडर हैं। आज हम उनसे इस सियासी हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के मेरे साथ हैं अमानुल्लाह खान पराचा। आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं कवरेज न्यूज़ HD TV के प्रोग्राम इजहार ख्याल में अमानुल्लाह खान पराचा को खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया मुझे TV चैनल मदऊ करने का। आपको बहुत और आपका ममनू हूँ कि आपने मुझे इस पर बुलाया और मैं हाजिर हूँ आपके सवाल जवाब के। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन का आलाकार होने का इल्ज़ाम लगाया है। वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी, वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ से करीबी राब्तों में हैं। अगर इलेक्शन कमिश्नर ने सियासत करनी है तो वो अपना ओहदा छोड़ दें और सियासत में आकर इलेक्शन लड़ें। कोई भी शख्स इलेक्शन कमिश्नर से मुतमईन नहीं, वो मुतनाज़ा हो गए हैं। जनाब, ये जो इल्ज़ाम लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जनाब आज़म स्वाति ने और फवाद चौधरी ने कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो नून से मिला हुआ है या वो इलेक्शन में धांधली करवाता है या इस इदारे को जला दिया जाए, तो इससे वाज़ेह हो गया कि जो मौजूदा हुकूमत है ये भी धांधली का नतीजा है। तो ये मिनिस्टरों ने वजीरों ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले इन्होंने सोचा नहीं कि ये सारी बात तो इन्हीं पे आ जाएगी। तो ये बड़ी गैर अखलाकी बात है। इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह इख्तियारात मौजूद हैं। तो मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब इस इदारे को मजबूत करने के लिए अपनी एक दफ़ा जो पावर उनको आइन ने दी है वो दिखाएं, और इनको जो दोनों मिनिस्टर वज़रा हैं जिन्होंने इस किस्म का घिनौना इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लगाया है, ये फौरी तौर पे इन पर पहली दफ़ा इसको इम्प्लीमेंट करें और ताहयात इन दोनों वज़रा को नाअहल करार दें। तो जाके इसकी सुपरवसी इस इदारे की कायम होगी। जिस तरीके से गलीज़ ज़बान आज के दौर में इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये हम तमाम लोग जो सियासत के अंदर हैं उनके लिए एक इंतहाई सोचने का मकाम है और तकलीफ दह मकाम है। इस किस्म का झूठा घिनौना इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इस चीज़ को इज्जत रखने के लिए, पाकिस्तानियों की इज्जत बनाने के लिए, दुनिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम करने के लिए वो अपनी ताकत दिखाए और उनको भी पता चले कि जो इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगाते हैं, इसी तरह जो पेंडिंग केसेस हैं उनके वो भी सही, उसका भी जो नाहिली केसेस दूसरे पेंडिंग हैं उनको भी इसका भी फैसला होना चाहिए, और जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका भी फौरन फैसला हो। देखिए कि सारे मिनिस्टर और सारे सियासतदान सब बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे भी होंगे, दोस्त भी होंगे, और यही कायदा कानून है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आवाम की मदद से ये जो मौजूदा हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत, इसको हम गिरा देंगे, और ये जो अगला इलेक्शन होगा उसका जो वजीर आजम होगा वो ज्याला होगा। हमने
بہت برے وقتوں میں عامر ضیاء کا اور مشرف کا مقابلہ کیا ہے. یہ جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان ہے جالے اس کو بھگائیں گے. یہ جو بات کی ہے بلاول صاحب نے کہ اگلا وزیر اعظم جالا ہوگا، بات نے اس وقت وزر موڑتا کہ اگر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی مکمل طور پہ پنجاب میں سویپ کرتی، وہاں پیپلز پارٹی کی کارکردگی بالکل صفر رہی، اور لہذا اس لیے یہ پریڈکٹ کرنا، یہ کہنا ممکن ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جب تک حکومت کو گرانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد ہو. یہاں کسی بھی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ بظاہر تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، لیکن سب کی ڈائریکشن سے 8 ہیں. پی ڈی ایم میں 8 جماعت ہے تو 8 کی ڈائریکشن علیحدہ ہے. پیپلز پارٹی علیحدہ ہوگی تو وہ بھی اپنی زبان بول رہا ہے، اور وہ بھی اپوزیشن کے خلاف بول رہا ہے. ایسی صورتحال میں یہ تمام باتیں حکومت کے فیور میں جاتی ہیں، اور حکومت کو اس نالائق اپوزیشن کی وجہ سے مزید تقویت مل رہی ہے. الیکشن کمیشن نے سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو خط لکھ دیا ہے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ اگر یہ ووٹنگ مشین آئندہ کے الیکشن میں اس کا نفاذ کیا گیا اور اس پر ووٹنگ کی گئی تو وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی. ملک کو اس ووٹنگ مشین سے الیکشن کرانا مہنگا پڑ سکتا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام بہت مہنگا پڑے گا. شمالی امریکہ، یورپ اور جرمنی اس ووٹنگ مشین کا استعمال چھوڑ چکے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہے، جو اعتراضات لگائے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ بالکل درست لگائے ہیں. نارملی آپ دیکھیں کریڈٹ کارڈز کی ہیکنگ ہوتی ہے اور بہت زبردست طریقے سے سائبر کرائم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. امریکہ کے اندر بھی ووٹنگ مشینز کے اوپر بڑی ہیکنگ ہوئی اور رشیا پہ الزامات لگائے گئے. تو ایسی صورتحال میں ای وی ایم کو ماڈرنائز کر کے اور اس طرح کا سسٹم بنایا جائے کہ وہاں سے ہیکنگ نہ ہو. یہ ایک لحاظ سے ای وی ایم اس وقت فائدہ مند ہو جب آپ کے پاس جو ہے ڈائریکٹ لوگ مختلف جگہ پہ مشینیں رکھی ہوں، وہاں جو ہے اسٹرکٹ کنٹرول ہو کہ وہاں پہ ہیکنگ نہ ہو یا اس کو فیڈنگ اس پہ نہ کی جا سکے. اگر یہ چیز سیکیورٹی مل جائے تو پھر ای وی ایم سے الیکشن کرانے میں شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جب تک اس بات کی ایشورنس نہیں ہے کہ ہیکنگ ہو جائے گی، اگر ہیکنگ ہو جائے گی تو الیکشن چوری ہو گیا. بہت آسان ہے، اور جو لوگ الیکٹرانک کے اور کمپیوٹر کے اور آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا آسان ہے ای وی ایم کو کے ذریعے الیکشن چوری کرنا. تو لہٰذا یہ اس وقت تک امپلیمنٹ نہ کیا جائے جب تک کہ یہ کنفرم سیکورٹی نہ مل جائے کہ ای وی ایم سے الیکشن چوری نہیں ہوگا. ایک لحاظ سے تو یہ بڑا اچھا سسٹم ہے کہ آخری دن الیکشن والے دن جو کینڈیڈیٹ امیر ہیں وہ اس کو ایک دن میں اس کا 3 سے 5 کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے الیکشن والے دن. ٹینٹ بھی لگانے پڑتے ہیں اور اس کو جو ہے اندر باہر اس کو اپنے نمائندے 300 سے زائد عورتیں اور مرد اس کو پولنگ ایجنٹ بٹھانے پڑتے ہیں، کھانے دینے پڑتے ہیں، گاڑیاں ٹرانسپورٹ لینانی پڑتی ہے. اس سے جان چھوٹ جائے گی. اگر وہ جان چھوٹتی ہے تو عام آدمی کو، مڈل کلاس آدمی کو، غریب آدمی کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا، اور وہ بھی یہ پروفیشنل جو بورسی سیاستدان ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک چانس ان کو مل سکتا ہے. اور یہی ملک میں تبدیلی کا موجب ہوگی جب گراس روٹ کے مڈل کلاس کے لوگ اور غریب لوگ اوپر آئیں گے، جن کے اصل مسائل ہیں، جو مسائل سے واقف ہیں. تو پھر اس طرح کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئے جس سے الیکشن چوری نہ ہو، الیکشن میں ہیکنگ نہ ہو، اور اس کی سیکورٹی جو ہے اور مشین کمپنی جو سپلائی کرنے والی وہ جو ہے وہ اس کو اشور کرے، اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آئی ٹی ایکسپرٹس ہوں وہ ہوں جو حلفاً اس ملک کے الیکشن کو چوری سے بچانے کے لیے ملک سے بہت وفا کرنے والے لوگ ہوں. تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ سسٹم کامیاب ہوگا. اے پی ڈی ایم نے جلسہ کیا کراچی میں، بڑے خوبصورت انداز میں دھواں دھار تقاریر ہوئی. مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور
آگے کا لائحہ عمل بھی بتایا کہ لانگ مارچ کی طرف وہ جائیں گے۔ ان تینوں جماعتوں میں یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا لڑائی جھگڑا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے پی ڈی ایم، آپ ان تینوں جماعتوں کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے اے پی ڈی ایم سے استعفوں کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جناب والا بڑی اچھی بات کی، اے پی ڈی ایم نے جلسہ کیا، جتنے بھی لیڈروں نے تقاریر کی، وہ آپ دیکھیں کسی کی بھی لائن اور لینتھ آپس میں ملتی ہی نہیں ہے، کوئی کچھ بیانیہ دے رہا ہے، کوئی کچھ بیانیہ دے رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بھی اپوزیشن سے علیحدہ ہو کے ان کو کیا ملا، وہ بھی بالکل اس طرح اپوزیشن ٹوٹ گئی اور طاقت ختم ہو چکی ہے اپوزیشن میں۔ پچھلے 2-2.5 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، جلسہ جلوس کریں گے، دھرنا دیں گے، آج تک تو نہ کوئی دھرنا کامیاب ہوا نہ کوئی جلسہ جلوس کامیاب ہوا۔ اگر یہ اسی طرح لڑتے رہے تو یہ سارے فائدے جو ہے وہ حکومت کو جائیں گے، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، اپوزیشن کی نالائکیوں کی وجہ سے حکومت کو تقویت مل رہی ہے، اور یہ تو سمجھنا بہت ضروری ہے عوام کے لیے کہ ان کی آپس کی لڑائی میں عوام کا کیا لینا دینا۔ غریب عوام مہنگائی کے زور سے پس چکے ہیں، بے روزگاری عروج کو پہنچ چکی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عوام جو ہے ان تینوں سیاسی جماعتیں جو کہ اس کو حکومت کو میوزیکل چیئر سمجھتے رہے۔ پہلے 2 پارٹیوں کی باری کا سلسلہ جاری تھا، اب بدقسمتی ہماری یہ کہ تیسری پارٹی بھی اس سرکل کے اندر شامل ہو گئی۔ اب یہ تینوں جماعتیں ایک دوسرے کو صرف برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور عوام کو جو ہے ان کی جو تنقید ہے وہ برائے تنقید ہے، وہ تنقید برائے تعمیر نہیں ہے۔ عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہا۔ عوام چینی جو کسی وقت 40-45 روپے کلو تھی، آج 100 کو ٹچ کر چکی ہے۔ آٹا 18-20 روپے کلو ہوتا تھا، آج جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ 70 روپے کلو ٹچ کیا ہوا ہے۔ پیٹرول ڈیزل وغیرہ 60-65 روپے لیٹر تھا، آج 120-130 روپے ٹچ کر رہا ہے۔ تو ایسے اور مہنگائی کی انتہا ہے، قوت خرید عوام کی ختم ہو چکی ہے، لیکن ان لوگوں کو شرم حیا ہی نہیں ہے، یہ لوگ عوام کا پرواہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو تو دیکھ لیجئے تو یہ جتنی جماعتوں کے لیڈران ہیں ان کے گھر دیکھیے، 400-400 300-300 500-500 کنال پہ پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، باہر بھی ان کی اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، پاکستان بھی ان کی خربوں کی پراپرٹی ہے، اولادیں بھی ان کی باہر ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں کہ وہ تقدیر خود بدلے؟ اللہ تعالیٰ کو قرآن شریف کے اندر حکم ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنا حالت بدلنے کا وہ شوق نہ ہو، یا اس کو جو ہے وہ توق نہ کرے۔ تو اپنی حالت اگر ٹھیک کرنی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں اور خود باہر نکلیں اور انتخاب لڑیں، اور ان موروثی بے ایمان سیاستدانوں کو شکست دیں۔ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی؟ مہنگائی تو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں پیٹرول پہ 5-5.5 روپے بڑھا دیے۔ جس چیز پر محترم وزیر اعظم عمران خان نوٹس لے لیں، اس پہ بات چیت شروع کر دیں، وہ اس چیز کا ریٹ آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے بھی پیٹرولیم کے حوالے سے کافی اچھا ایک بیان دیا ہے، تو یہ مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا جو ہے معاملہ پاکستان کے عوام کا یہ رگڑے پہ رگڑا اس کو دیا جا رہا ہے، اور تکلیف سے برا حال ہے۔ لوگ ایک وقت کی روٹی کھا نہیں سکتے، تو مہنگائی کے بعد جو آپ خود تصور کریں کہ کس جگہ پہ مہنگائی پہنچ چکی ہے، عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ آٹا، چاول، گھی، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، یہ سب عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ آدمی کی خرید اور کی دسترس سے جو ہے باہر جا چکی ہیں۔ پیٹرول جس کو 50 سے 60 روپے اب حکومت کے کسٹم ڈیوٹیز اور ایکسائز اور سیل ٹیکس ہیں، اس کو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو ٹیکسوں کو کم کرتے، نہ کہ عوام پہ 5-6 روپے لیٹر کا بوجھ دوبارہ ڈال دیے۔ انٹرنیشنل پرائسز گر رہی ہیں، ہمارے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ پہ پیٹرول کی قیمت کم ہے، پاکستان میں زیادہ کر دی جاتی ہے۔ اوگرا نے 1 روپے کے لیے سبری بنا کے بھیجی، اور وزیر اعظم صاحب نے 6 روپے کا
اس کے اوپر جو ہے وہ اضافہ کر کے، تو عوام پہ جو بم گرایا یہ دہشت گردی سے کم نہیں ہے. آخر کب تک یہ سزا لوگ جو ہے وہ دیتے رہیں گے؟ اور سزا کے حقدار ہیں یہ عوام خود. اپنے وسائل انہوں نے خود پیدا کیا اپنے لیے. کیوں بار بار 75 سال سے ایسے لوگوں کو لاتے ہیں؟ کیوں ایک بل سے بار بار ڈسے جاتے ہیں؟ مومن کی پہچان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مومن ایک بل سے ایک بار ڈسا جاتا ہے. یہ بار بار ڈسے جاتے ہیں تو ان کی تو مومن ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کو مومن بننا ہے تو آپ ان موروثی سیاستدانوں سے، ان پروفیشنل سیاستدانوں سے، ان بےایمان چور ڈکیتوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنے جیسے لوگوں کو اقتدار میں لائیے. دیکھیے کیسے نہیں بدلتا. صحیح اگر غیر سودی نظام یہاں آ جائے اور یہ زرعی ملک ہے، یہاں زراعت کو ترقی دی جائے، بلا سود قرضے دیے جائیں، ایگریکلچر انقلاب لانے کے لیے آپ جو ہے بیج مفت دیں، کسانوں میں زمین مفت تقسیم کریں، کھاد مفت دیں، سولر ٹیوب ویل لگا کے دیں، کیسے نہیں ہے جناز وافر مقدار میں مارکیٹ میں آئے گا. اسی طرح آپ سزائیں کچھ اسلامی سزائیں رکھ دیں. قاتل کا سر اگر ایک دفعہ ہینگ ہو جائے اور چور کے اور کرپٹ کے ہاتھ کٹے تو دیکھیے دوبارہ کبھی زندگی کے اندر اس ملک میں کرپشن نہیں ہوگی. موجودہ صورتحال میں افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ خوف زدہ ہیں، ڈر ہے، کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا ہونے والا ہے. نئی حکومت بھی بن گئی ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑوں کی اطلاعات آ رہی ہیں داعش اور افغان طالبان کے بارے میں. کوئی امن کی اچھی خوشخبری آئے گی اس خطے سے؟ جناب والی، جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کی ناقص خارجہ پالیسی کی بدولت ہم بے شک افغانستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ امن ہو تاکہ پاکستان میں بھی امن ہو، لیکن پاکستان کی نالائکی کی وجہ سے، غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے دیکھیے طالبان کی حکومت میں پاکستان نے ادویات اور ضروری اجناس کے جہاز بھیجے، لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جب وہ جہاز اترا تو وہاں پاکستانی فلیگس کو، جھنڈوں کو اتار کے باہر پھینک دیا گیا. افغانستان میں نفرت بہت زیادہ ہے پاکستان کے خلاف. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پاکستان کے لوگ افغانستان کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا جو ملاپ ہے وہ فطری ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں. لیکن یہاں کی غلط پالیسی کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ انڈین غلبہ چھایا ہوا ہے. اس وقت امریکہ اور ہندوستان مل کر افغانستان کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب پاکستان کے خلاف ہے. اور حالیہ نیوزی لینڈ کا جو دورہ منسوخ ہوا ہے اس پر بھی ہندوستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ دورہ منسوخی اسی وجہ سے ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی درست نہیں کی اور بہتر طریقے سے اس معاملے کو حل نہیں کیا تو آپ دیکھیں گے کہ افغانستان بھی پہلے سے زیادہ پاکستان کے ساتھ دشمنی پہ اترے گا. پہلے بھی افغانستان سے بہت کچھ ہمارے خلاف ہوتا رہا ہے اور وہاں سے دہشت گرد آ کر ہماری فوجی سرحدی چوکیوں پہ حملہ کرتے رہے اور ہمارے کئی جوان شہید ہوئے اور ہمارے کئی شہری بھی شہید ہوئے ہیں. تو لہذا بہت اہمیت ہے افغانستان کے بارڈر کو دیکھنے کی. ایک وقت وہ تھا جب 1200 کلومیٹر کے بارڈر پہ ایک بھی پاکستانی فوجی نہیں ہوتا تھا. آج ہم نے 1200 کلومیٹر پر باڑ بھی لگائی ہے، فوج چوکیاں بھی بنائی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے دہشت گردی کنٹرول نہیں ہوئی ہے. اور اس کا صرف ہمیں عملی طور پہ ثابت کرنا ہوگا کہ افغانستان کو لوگوں کو ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھ کر ان کو ہیلپ کرنی ہے. ساری دنیا جو ہے وہ افغانستان کے ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا. پاکستان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر افغانستان کو تسلیم کرے. ایک وقت وہ بھی تھا جب پاکستان بنا تھا سب سے پہلا ملک جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا وہ افغانستان تھا. آج ہماری باری ہے، ہمیں بڑھ کے آگے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کرو، خود تو تسلیم کریں. بہت بہت شکریہ امان اللہ خان پراچا.
آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کے کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے پروگرام اظہار خیال میں اپنی رائے کا اظہار کرا. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو کسی اور پروگرام میں ہم مدعو کریں گے, دعوت دیں گے, آپ سے بات چیت ہوگی. جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار خیال لازمی کیجیے گا. ہمارا چینل کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی آپ دیکھیں, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. یہ جو آپ کی پسندیدگی ہوتی ہے ہمارے لیے پیٹرول کا درجہ رکھتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر ہم ملاقات کریں گے. ناظرین, میں ہوں کامران گل, مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو پھر اگلے کسی اور پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ ہم ضرور آئیں گے آپ کے سامنے اور ایک نئے سیاسی حوالے سے بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. جاتے جاتے ایک ہی بات, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.